अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आयत 95। ला यस्तविल क़ाइदूना मिनल मुअमिनीन, ला यस्तवी नहीं बराबर हो सकते, अलकाइदूना जो बैठने वाले हैं, मिनल मुमिनीना मोमिनों में से, गैरु उलिल दरर सिवाय जरर वाले, वल मुहाजिदूना और जो जिहाद करने वाले हैं, फी सबीलिल्लाहि अल्लाह के रास्ते में, बि अम्वालिहिम साथ अपने मालों के, व अनफुसिहिम और अपनी जानों के। फद्दलल्लाहुल मुजाहिदीना बि अम्वालिहिम व अनफुसिहिम अलल काइदीना दरजा। फद्दल अल्लाह फजीलत दी अल्लाह ने, अल मुजाहिदीना जिहाद करने वालों को, बि अम्वालिहिम साथ अपने मालों के, व अनफुसिहिम और अपनी जानों के, अलल कायदीन बैठने वालों पर, दरजा दर्जे में। वकुल्लन और हर एक से, वअदल्लाहु वादा कर रखा है अल्लाह ताला ने, अल हुस्ना अच्छा। वफद्दल अल्लाहु और फजीलत दी अल्लाह ने, अल मुजाहिदीना जिहाद करने वालों को, अलल कायदीना बैठने वालों पर अजरन अजीमा अजर की बहुत बड़े। तफसीर देखते हैं। अब बेसिकली पीछे बात हो रही थी ना कि जिहाद में निकलना और हिजरत और ये सब बातें चल रही हैं, तो इसी से रिलेटेड अब बात हो रही है कि जब जो है जिहाद पे लोग जाते हैं, ठीक है, तो जिहाद के हवाले से भी यहाँ इसमें हम कुछ और बातें देखते हैं, इसमें क्या बताया जा रहा है। देखें, जिहाद जो होती है बेसिकली वो फर्ज किफाया होती है ना, और किसी सिचुएशन में फर्ज ऐन भी होती है। फर्ज ऐन क्या होता है? फर्ज ऐन यानी कि जब किसी एरिया में इमाम वक्त जो है या मुसलमानों का जो हुक्मरान है, वो सभी को हुक्म दे दे जिहाद में निकलने के लिए, सबको निकलना है, जिसकी भी इस्तिताअत है उसको निकलना ही निकलना है, सब पर फर्ज कर दिया जाए, वो होता है फर्ज ऐन। ठीक है, और फर्ज ऐन तब भी उस सिचुएशन में भी होता है जब जो है काफिर लोग जो है मुसलमानों के वतन पे हमला कर दें, है ना, और फिर जिस पर हमला हुआ है तो उन सब लोगों पर और उसके आसपास के जो नेबरिंग मुसलमान हैं उन सब पर भी फिर जिहाद जो होता है फर्ज ऐन हो जाता है। और तीसरा सिचुएशन कब है फर्ज ऐन का, कि जैसे कोई एक पर्टिकुलर शख्स है और उस शख्स में कोई पर्टिकुलर खासियत है, स्किल है कोई पर्टिकुलर, जिसकी उसकी उसकी स्किल की जरूरत है उस जंग में, तो खास तौर पर उस इंसान की जरूरत पड़ गई ना उस जंग में, तो वो इंसान के लिए उसके लिए वो फिर फर्ज ऐन हो जाएगा। तो ये सारी सिचुएशन है फर्ज ऐन। तो फर्ज ऐन जब होता है जिहाद, तो फिर उसमें पीछे रहना बहुत बड़ा गुनाह होता है, क्योंकि फिर इंसान अल्लाह के दीन से रूबरदानी कर रहा होता है ऐसी सिचुएशन में। और फर्ज ऐन जैसे जंगे तबूक में हुआ था, हर एक को बोला गया था, हर एक को निकलना है, क्योंकि काफी बड़ा दुश्मन था और उससे जो है मुकाबला करना था। तो उसमें पीछे रहने वाले लोग जो थे मुसलमान, उनको सजा भी दी गई थी, जो 2-3 लोग रह गए थे। अच्छा, इसके अलावा जो भी है, ज्यादातर फर्ज किफाया होता है जिहाद। अगर कुछ लोग भी चले जाएं और मकसद पूरा हो जाए उन लोगों से, तो सबकी तरफ से फर्ज अदा हो जाता है। फिर पीछे रहने वाले जो होते हैं वो गुनाहगार नहीं होते उस केस में। लेकिन अगर कोई नहीं गया तो फिर सब पे जो है गुनाह हो जाएगा। ठीक है, तो फर्ज ऐन की जो बात है वो इस आयत में नहीं है। इस आयत में किसकी बात हो रही है? फर्ज किफाया वाले जिहाद की बात हो रही है। ठीक है, अब फर्ज किफाया वाले जिहाद में क्या फरमाया जा रहा है? ला यस्तविल काइदूना मिनल मुमिनीना गैरु उलिद दररी वल मुजाहिदूना फी सबीलिल्लाहि बिअमवालिहिम व अनफुसिहिम। बताया जा रहा है कि इस केस में जो बैठे रहने वाले हैं मोमिनों में से बगैर उज़र के, वो उन लोगों के बराबर नहीं हो सकते जो कि जिहाद में निकलने वाले हैं, अल्लाह ताला के रास्ते में निकलने वाले हैं अपने मालों से और अपनी जानों से। वो दोनों बराबर नहीं हो सकते। ठीक है, ये बात बताई जा रही है कि बगैर उसके उज़र के बैठे रहने वाले मोमिन और दूसरी तरफ अपनी जान और माल से अल्लाह के रास्ते में जिहाद करने वाले मोमिन दोनों बराबर नहीं हो सकते। हम्म, अब देखें, मोमिन मुसलमान भी देखें तो मुसलमान भी दो तरह के होते हैं ना मुसलमानों में भी। एक तो वो होते हैं जो ईमान लाकर बैठे रहते हैं, आराम की जिंदगी बसर करते हैं,
بس جو ہے جو فرائض کے درجے پر کام کرنے والے ہیں، بس اپنے اپنے مین فرائض جو ہیں وہ پورے کر لیے، جیسے 5 نمازیں پڑھ لی، روزے رکھ لیے رمضان کے مہینے کے، زکوٰۃ ادا کر دی، حج بھی کر لیا، حرام سے بچتے ہیں، اور ہاں یہ اچھے لوگ ہیں، نیک لوگ ہیں، ہے نا، ان کا بھی اجر ہے اللہ تعالیٰ کے پاس، ایسا نہیں کہ برے لوگ ہیں، یہ بھی اچھے لوگ ہیں۔ لیکن دوسری طرف وہ مومن جو بیٹھے رہنے والوں میں سے نہیں ہے، بلکہ وہ جہاد کرنے والے ہیں، جد و جہد، جہاد کسے کہتے ہیں؟ اٹموسٹ اسٹرگل، جد و جہد کرنا، متحرک رہنا۔ تو دوسرے کون سے ہوتے ہیں؟ جو اللہ کے راستے میں جد و جہد کرنے والے ہیں۔ اور جہاد میں صرف جنگ نہیں آتا ہے، جہاد میں ہر طرح کی کوشش شامل ہوتی ہے جو خالص اللہ تعالیٰ کے لیے کی جائے۔ تو وہ جو مومن ہے دوسری کیٹیگری کے، وہ کیا ہیں؟ وہ قربانی کے درجے پر کام کرنے والے ہیں۔ وہ لوگ صرف ایسا نہیں کہ صرف خود ہی جو ہے دین سے محبت کرتے ہیں اور دوسرے کو کی کوئی پرواہ نہیں، بس خود روزہ نماز کر لیا بس کافی ہے، وہ ایسے نہیں ہے، وہ بلکہ کیا کرتے ہیں؟ آگے بڑھتے ہیں، دوسروں پر بھی وہ محنت کرنے والے ہیں، دوسروں کی خاطر محنت کرنے والے ہیں، سخت کوششیں کرتے ہیں دین کے لیے، اور دوسرے لوگوں کو بھی اس راستے پر لانے والے ہیں، ان کو بھی اس لائق بنانے والے ہیں کہ وہ بھی صحیح عمل کرنے والے بن سکیں، ہے نا۔ تو یہ جو لوگ ہیں دوسری کیٹیگری کے لوگ، یہ دوسروں کا آرام، دوسروں کی خوشی کی خاطر قربانی کرتے ہیں۔ اب چاہے وہ جنگ میں نکل کر ہو، کہ وہ جو چند لوگ جنگ میں نکلتے ہیں اور باقی لوگ سکون سے بیٹھتے ہیں اپنے اپنے گھروں میں، ہے نا، یا پھر وہ ہو جو کہ علم دوسروں تک سکھا کر اس میں جد و جہد کرتے ہیں، دوسروں کو علم بانٹتے ہیں تاکہ وہ بھی جو ہے عمل کرنے لائق ہو جائے، تو سب اسی میں آتے ہیں۔ اور یہ جو دوسرے کیٹیگری کے لوگ ہیں یہ قربانی کے درجے پر کام کرتے ہیں، ہے نا، فرض سے بڑھ کر کام کرتے ہیں، تو ان کا اجر کیا انہی کے برابر ہو سکتا ہے جو پہلے والے؟ نہیں ہو سکتا نا، اس لیے ان کا اجر بڑھ کر ہے پہلی کیٹیگری کے مقابلے میں، ہے نا، جو جد و جہد کرنے والے ہیں، جہاد کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ کے راستے میں۔ اور مجاہد کی جہاں بات ہوتی ہے، مجاہد بھی دیکھیں پھر کئی طرح کے ہو جاتے ہیں۔ ایک تو وہ مجاہد جو صرف مال دے دیتے ہیں، مال لگا دیتے ہیں، ہے نا، جو مال کے ساتھ جہاد کرتے ہیں، پیسے تو دے دیتے ہیں اللہ کے راستے میں لیکن خود گھر بیٹھے رہ جاتے ہیں۔ پھر دوسرے کچھ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنا مال تو نہیں لگاتے، مال لگانے سے ان کو پریشانی ہوتی ہے، ہاں اپنا ٹائم لگا دیں گے، اپنی جان وقت لگانے والے ہیں۔ مال خرچ کرنے کو آ جائے تو ان کو مشکل لگتا ہے۔ اور تیسرے وہ جو کہ اپنی جان بھی لگاتے ہیں، اپنا مال بھی لگاتے ہیں، سب کچھ لگا دیتے ہیں، تو پھر ہر ایک کے الگ الگ درجے ہوں گے نا، جس کی جتنی کوشش ہوگی اس کو اتنا ہی اجر ملے گا پھر، ہے نا۔ یہ اس میں جو بات آ رہی ہے نا جہاد فی سبیل اللہ، یہاں فرض کفایہ کی بات آ رہی ہے، فرض عین کی بات نہیں ہے، یہ کلیئر ہونا چاہیے۔ تو اس میں جو ہے فرض کفایہ والی جہاد میں، جنگ میں جو نکلتے ہیں، تو اس میں جو لوگ جنگ کے لیے نکلتے ہیں اور جو نہیں نکلتے وہ دونوں اجر میں برابر نہیں ہو سکتے۔ اور اس میں ایک جو بات آئی ہے کہ سوائے عذر والوں کے، یعنی کہ جس کو کوئی عذر ہے، اگر وہ بیٹھ جائے، پیچھے رہ جائے، ہے نا، تو اس کا جو ہے اگر اس کی نیت ہے، اب اس میں عذر والے میں دیکھیں نا کون لوگ آ جاتے ہیں، جو بیٹھے رہنے والے اگر معذور ہیں، جسمانی طور پر ان کو کوئی معذوری ہے، اندھے ہیں، لنگڑے ہیں، بیمار ہیں، سخت بوڑھے ہیں، یا پھر ان کی مالی طاقت اس طرح نہیں کہ وہ جانے کو تو تیار ہے لیکن ان کو نہ کوئی سواری ہے جانے کے لیے، نہ وہ اسلحہ جٹا سکے، لیکن نیت اور جذبہ بہت ہے جنگ میں جانے کا، تو پھر ان کو بھی مجاہدوں کے برابر ہی ثواب ملے گا، کیونکہ ان کو مجبوری نے روکا ہے جنگ میں جانے سے۔ اگر مجبوری نہیں ہوتی تو وہ انہی مجاہدوں کے ساتھ شامل ہوتے، انہی کے ساتھ ہوتے جو اللہ کے راستے میں سخت محنت کرنے والے ہیں۔ تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، اور زید بن ثابت جو تھے کاتب وحی تھے، وحی لکھا کرتے تھے، اور ان کو بلایا، اور جب یہ آیت لکھوائی انہیں، ہے نا، تو اس میں پھر کیا ہوا، جب وہ لکھوا رہے تھے اس آیت کو تو حضرت ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، اور وہ حضرت ابن مکتوم جو ہیں آپ جانتے ہیں نابینا تھے، تو انہوں نے اپنے نابینا ہونے کی شکایت کی، مطلب انہوں نے یہی بتایا کہ میں تو معذور ہوں، نابینا ہوں، اس لیے میں نکل نہیں پا رہا جنگ میں، ورنہ وہ تو بہت زیادہ ان کو جذبہ تھا جنگ میں جانے کا، بلکہ وہ ایک جنگ میں شہید بھی ہوئے تھے آخر میں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے غیر اولی الضرر سے یہ الفاظ نازل فرما دیے اس وقت، ہے نا، یعنی کہ پہلے جب آیت ہوئی تھی نازل اس میں یہی تھا کہ نہیں برابر ہو سکتے جو بیٹھے رہنے والے ہیں مومنوں میں سے
اور جو جہاد کرنے والے اللہ کے راستے میں ساتھ اپنے مالوں کے اور اپنی جانوں کے. لیکن پھر اللہ نے یہ بات بھی آ گئی سوائے ضرر والوں کے، سوائے عذر والوں کے، یہ بات بھی اللہ تعالیٰ نے پھر نازل فرما دی. اور حضرت زید کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ران مبارک میری ران پر تھی تو مجھے اس قدر بوجھ محسوس ہوا کہ میں ڈرنے لگا کہ کہیں میری ران ٹوٹ نہ جائے، یعنی کہ وہی نازل ہو رہی تھی نا اس وقت. اور جب یہ کیفیت دور ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ غیر اولی الضرر اور لکھوا دیے. ٹھیک ہے. اور اسی میں دیکھیں اس میں صحیح بخاری میں جو ہے ایک روایت آتی ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک جنگ میں گئے ہوئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے، جو مجاہد لوگ تھے ان سے فرمایا کہ مدینہ میں رہنے کے باوجود کچھ ایسے لوگ بھی ہیں کہ تم نے جس قدر بھی سفر کیا اور جتنی وادیوں کو بھی طے کیا وہ لوگ تمہارے ساتھ تھے. صحابہ اکرام نے عرض کیا اے اللہ کے رسول وہ تو مدینہ میں ہے. تو آپ نے فرمایا ہاں اگرچہ وہ مدینہ میں ہے لیکن ان کو عذر نے جہاد میں شرکت سے روکا ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ عذر کی وجہ سے وہ رکے ہوئے تھے ورنہ تو وہ تو آ ہی جاتے. تو بعض وقت دیکھیں، بعض وقت انسان اپنی نیت کے خالص ہونے کی وجہ سے عمل کیے بغیر ہی اس عمل کا ثواب پا لیتا ہے نا. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا کہ صرف نیت خالص ہونے کی وجہ سے اس کو اتنا بڑا اجر مل جاتا ہے بیٹھے رہنے کے باوجود بھی. تو اب یہاں پہ کیا فرمایا جا رہا ہے کہ وہ دونوں اجر میں برابر نہیں ہو سکتے کیونکہ فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القاعدین درجہ، کیونکہ فضیلت دی ہے اللہ تعالیٰ نے جہاد کرنے والوں کو اپنے مالوں کے ساتھ اپنے جانوں کے ساتھ. کن پر فضیلت دی ہے؟ بیٹھنے والوں پر فضیلت دی ہے درجے میں، فضیلت دے دی اللہ تعالیٰ نے. لیکن ساتھ میں کیا ہے؟ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ حُسْنًا، اور ہر ایک سے وعدہ کر رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے اچھا. برابر تو نہیں ہو سکتے کسی بھی صورت میں، لیکن جو پیچھے بیٹھے رہ گئے ان پر گناہ بھی نہیں ہے. ہاں لیکن وہ بڑے اجر سے محروم رہ گئے، وہ اس کی فضیلت سے محروم رہ گئے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجاہدوں کو، ان مجاہدوں کو جو کہ اپنے مالوں سے اپنے جانوں سے اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکلتے ہیں، ان کو بیٹھے رہنے والوں پر فضیلت دے دی، اجر عظیم کی. ٹھیک ہے. اور یہ کیا اللہ تعالیٰ اس میں آگے فرما رہے ہیں نا وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، اور یہ اجر عظیم کیا ہے؟ جنت الفردوس، جنت کی خوشخبری ہے. اور اس میں یہ دیکھیں نا مجاہدوں کے لیے حدیث میں کیا آتا ہے کہ جنت میں 100 درجے ہیں، جنت میں 100 درجے ہیں جو کہ مجاہدین کے لیے تیار کیے گئے ہیں، اور ہر دو جگہوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا کہ آسمان اور زمین کے درمیان. تو یہ درجے کس کو مل رہے ہیں؟ مجاہدوں کو مل رہے ہیں نا، پیچھے بیٹھے رہنے والوں کو تو نہیں مل رہے نا. تو کس قدر فضیلت ہے مجاہدوں کو. ٹھیک ہے، سمجھ آ رہی ہوگی بات. تو جو مقام مجاہدوں کو ملے گا وہ آرام کرنے والوں کو نہیں مل سکتا. ایک اور حدیث میں بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابہ آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی تو جہاد پر جاتا ہے لیکن اگر میں جہاد میں نہ نکلوں، گھر پر ہی بیٹھا رہوں، تو کیا کوئی ایسا عمل ہے کہ میں اس کے برابر اجر پا سکوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے سامنے تو کوئی ایسا عمل نہیں جسے کر کے جو ہے تم جہاد کے برابر اجر پا سکو، الا یہ کہ جب تک جہاد میں نکلنے والا شخص واپس نہیں آ جاتا، چاہے اس کو مہینے لگ جائیں، سال لگ جائیں، اس وقت تک تم مسلسل نماز ہی پڑھتے رہو، مسلسل روزے کی حالت میں رہو، پھر تم اس کے اجر کے برابر اجر پا سکتے ہو. تو وہ صحابہ نے کہا کہ ایسا کون کر سکتا ہے رسول اللہ؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ ممکن نہیں تو جہاد میں نکلنے والوں کے برابر اجر پانا بھی ممکن نہیں. تو مجاہد فی سبیل اللہ اجر کے اعتبار سے ان کو فضیلت حاصل ہے بیٹھے رہنے والوں پر. کیا سبق ملا ہمیں اس آیت سے؟ بہت سارے امپورٹنٹ سبق ہمیں مل رہے ہیں اس آیت سے دیکھا جائے تو. سب سے پہلی بات تو امپورٹنٹ بات یہی ہے کہ کسی انسان کی اگر نیت سچی ہے، اس کے دل میں تڑپ سچی ہے، لیکن اس کو مواقع نہیں ہے، تو گھر بیٹھ کر بھی اس کو مجاہد کے برابر اجر ملے گا. دوسری کیا سبق ہے اس میں؟ کبھی بھی انسان اپنے عمل کو کافی نہ سمجھے.
یہ نہ سوچے کہ ہم نے تو بہت کر لیا یا ہم بہت کام کر رہے ہیں، کافی ہے، اب اس سے زیادہ نہیں کرنے کی ضرورت. کبھی بھی اپنی کوششوں سے راضی نہیں ہونا چاہیے. یہ نہ سمجھ کے بیٹھ جائیں ہم لوگ کہ میں نے تو حق ادا کر دیا، اب تو میں اعلیٰ مقام پر پہنچ گئی. بلکہ نیکی کے معاملوں میں کیا کرنا ہے؟ ہمیشہ اپنے سے آگے والوں کو دیکھنا ہے کہ اس نے اتنا کر لیا، میں نے کیا کیا ہے؟ میں نے تو ابھی تک کچھ بھی نہیں کیا. نیچے والوں کو نہیں دیکھنا چاہیے. نیچے والوں کو دیکھیں گے تو کیا ہوگا؟ کچھ نہیں ہوگا. صرف فخر اور تکبر پیدا ہو جائے گا ہمارے اندر کہ دیکھو یہ تو کچھ بھی نہیں کر رہے، میں تو کم سے کم اتنا تو کر رہی ہوں، میں تو ان سے زیادہ ہی کر رہی ہوں. تو ہمیشہ نیکی کے معاملے میں اپنے سے اوپر والوں کو دیکھنا چاہیے. اب دیکھیں فرض ادا کر کے بھی انسان اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاتا ہے. جو لوگ خالی فرض کر لیا ٹھیک ہے، کیونکہ فرض بھی اگر انسان احسن طریقے سے ادا کرے تو یہ بھی بہت ضروری ہے، اس سے بھی اللہ تعالیٰ کا قریب ہوتا ہے، وہ بھی نیک انسان ہے. لیکن فرض ادا کرنے کے بعد اگر انسان کے پاس دیکھیں وقت ہے، صحت ہے، اللہ تعالیٰ نے طاقت دی ہے، صلاحیت دی ہے نا، تو پھر صرف اپنے لیے نہ جیے، دوسروں کے لیے بھی کچھ کر. زندگی کے تھوڑے سے دن ہیں، روز ہماری زندگی خاتمے کی طرف جا رہی ہے، ہمارا وقت لمیٹڈ ہے نا، تو اسی میں آخرت کی کمائی کرنی ہے ہمیں. اگر اللہ تعالیٰ نے اس لیے صلاحیت دی ہے، مجھے آپ کو علم سے نوازا ہے، تو پھر دوسروں کے فائدے کے بن جائیں اور اجر عظیم پانے کی امید رکھیں. صحیح؟ اور آپ دیکھ رہے ہیں نا اس آیت میں کہ مجاہدین کے لیے اجر عظیم کی بشارت، ان کو فضیلت دی اللہ تعالیٰ نے. اور یہ بشارت صرف مردوں کے لیے نہیں ہے، عورتوں کے لیے بھی ہے یہ بشارت، ہے نا. صرف مردوں کا نام نہیں آیا، سب کے لیے، عورتوں کے لیے بھی ہے. اور اس لیے آپ دیکھتے ہیں صحابیات بھی شوق سے نکلتی تھیں جنگوں میں، اللہ کے راستے میں شوق سے آگے بڑھتی تھی وہ بھی. جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ان کا واقعہ دیکھتے ہیں کہ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر میں آرام کر رہے تھے تو مسکرا رہے تھے، وہ سو رہے تھے پھر اٹھے مسکرا رہے تھے. تو پوچھا کیوں مسکرا رہے ہیں؟ تو پھر بیسیکلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں دیکھ رہے تھے کہ ایک جو ہے مسلمانوں کا جو ہے دستہ بحری سفر کر کے جہاد کے لیے جا رہا ہے، اور اس میں سے پھر کچھ لوگ شہید بھی ہوئے ہیں. تو ام حرام جو ہیں ان سے کہتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ میرے لیے بھی دعا کر دیجئے کہ میں بھی ان میں شامل ہو جاؤں اور میں بھی شہید ہو جاؤں، ہے نا. دیکھیں ان کا جذبہ، فیمیل ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ان کے حق میں اور وہ دعا قبول ہوئی. اور جب مسلمان پہلی دفعہ سمندری سفر سے جہاد پر نکلے تو کیا ہوا، سائپرس کے مقام پر یہ ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو تھیں گھوڑے پر سوار تھیں، وہ اس سے گر گئیں اور شہید ہو گئیں. تو دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روکا نہیں کہ تم تو فیمیل ہو، تم نے نیت کر لی، تمہیں گھر بیٹھے ہی ثواب مل جائے گا، تمہیں جہاد پہ جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تمہاری نیت ہی کافی، اجر مل جائے گا. بلکہ ان کو خوشخبری دی، ان کے لیے دعا کی، ہے نا، اور خوشخبری دی کہ ہاں ام حرام تم بھی انہی میں شریک ہوگی، تم بھی شہید ہوگی. تو یہ بشارت فیمیلز کے لیے بھی ہے، ہمیں بھی جدوجہد کرنی ہے. اور دیکھیں عورتوں میں 3 کامل عورتیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائیں، ہے نا، کہ مردوں میں تو بہت کامل ہوئے لیکن عورتوں میں 3 عورتیں کامل ہوئی، حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مریم اور حضرت خدیجہ، اور کہیں کہیں حضرت فاطمہ کا بھی نام آتا ہے. ان کے جنت میں اعلیٰ درجے ملیں گے ان عورتوں کو، ہے نا. کیوں؟ کیونکہ ان کی قربانیوں کی وجہ سے. حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جانتے ہیں کتنے ظلم ان پر ہوئے، حتیٰ کہ ان کا دایاں ہاتھ بایاں پاؤں کٹوا دیا گیا اور ان کو سولی پر چڑھا دیا گیا. کس کے لیے؟ اللہ کی خاطر نا، دین کی خاطر، اپنے دین کی خاطر انہوں نے یہ قربانیاں کی. اسی طرح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سیرت میں پڑھ رہے ہیں کہ کس طرح جو ہے جب ٹوٹل بائیکاٹ ہوا تھا تو انہوں نے جو ہے کس طرح جو ہے وہ اتنی امیر ہونے کے باوجود پتے تک کھائے اور ان کا رنگ سیاہ پڑ گیا، اور اسی کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ کے پاس چلی گئی اسی حالت میں، ہے نا، کچھ مہینوں کے بعد ہی. تو کس طرح انہوں نے تکلیفیں سہی. تو یہ بلند درجے جو ہیں عورتوں کے لیے بھی ہیں. عورتوں کے لیے گھر پر رہنا، اس کی دیکھ بھال کرنا کافی ہے، بے شک اس میں بھی اجر ہے. لیکن دیکھیں نا جب عورتیں گھر کے کاموں کے ساتھ ساتھ باہر جاب بھی کرتی ہیں، اتنی محنت کرتی ہیں، پھر آپ دیکھیں کہ عورتیں جو ہیں گھنٹوں گھنٹوں مارکیٹس میں جو ہیں جا کر خریداری کرتی ہیں، حالانکہ مارکیٹ کی جگہ جو ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے. تو پھر عورتیں جو ہیں قرآن سیکھنے سکھانے کا کام بھی تو کر سکتی ہیں نا. اور آج کل کتنی ضرورت ہے بچوں کی تربیت کے لیے، جب ماؤں کو نہیں آتا تو بچوں کو کیسے سکھائیں گی ہیں.
اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا، تم میں سے بہترین ہیں وہ لوگ جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کس کے لیے بات فرمائی تھی؟ صرف مردوں کے لیے فرمائی تھی کیا، کہ تم میں سے بہترین وہ ہیں جو لوگ قرآن سیکھیں اور سکھائیں؟ سب کے لیے نا یہ بات۔ تو عورتیں بھی جدوجہد کرنے والوں میں سے بنے، ہم لوگ بھی جدوجہد کرنے والوں میں سے بنے ہیں، قرآن سیکھیں اچھے سے اور دوسروں کو بھی سکھائیں، بچوں کو بھی تعلیم دیں اس کی اچھی طرح سے۔ اور یہ جو ہے یہ کوئی چھوٹا کام نہیں ہے، بہت عظیم کام ہے جس کو آج کل لوگ حقیر سمجھتے ہیں۔ اور خود اللہ تعالیٰ نے سورہ فرقان میں اللہ تعالیٰ نے اس کو جہادن کبیرہ کہا ہے، اس لیے پہلے خود پڑھیں اور دوسروں کو بھی پڑھائیں، اس کو عام کریں، اس کی طرف بھی محنت کریں تھوڑا، اس کو حقیر کام نہ سمجھیں، ٹھیک ہے۔ آیت 96، درجات منہ ومغفرۃ ورحمہ، درجات ہیں، منہ اس کی طرف سے، ومغفرۃ ورحمہ اور بخشش اور رحمت ہے، وکان اللہ اور ہے اللہ، غفورا بہت بخشنے والا، رحیمہ نہایت رحم کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں درجے ہیں، درجات، ایک درجہ نہیں کئی درجے ہیں، اور جیسے کہ میں نے ابھی بتایا 100 درجے ہیں نا مجاہدوں کے لیے، 100 درجے ہیں، تو درجات ہیں اس کی طرف سے، اس کی کس کی؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ دینے والا کون ہے سمجھے؟ اللہ تعالیٰ، اتنی عظیم ہستی اس کی طرف سے ملیں گے تو کیا ان کا جو ہے کتنی خوبصورتی ہوگی اور کیا ہی درجہ ہوگا ان درجوں کا، ہے نا۔ اور بخشش ہے، ومغفرتن بخشش ہے، گناہوں کی معافی، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ شہید ہونے والے کے ہر گناہ کو معاف کر دیتا ہے سوائے قرض کے، تو بخشش ہے، ورحمہ اور رحمت ہے، دنیا میں بھی رحمت ہے اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کیا ہے؟ جنت ہے نا۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا اور اللہ تعالیٰ ہے بہت بخشش کرنے والا، بہت رحم کرنے والا۔ ان الذین، نیکسٹ آیت پہ آ جاتے ہیں، آیت 97، ان الذین بے شک وہ جو توفاہم الملائکۃ فوت کرتے ہیں انہیں فرشتے، ظالمی انفسہم ظلم کرنے والے ہیں، انفسہم اپنی جانوں پر، قالو وہ کہتے ہیں، فیما کنتم کس حال میں تھے تم، قالو وہ کہتے ہیں، کننا تھے ہم، مستضعفین فی الارض کمزور زمین میں، قالو وہ کہتے ہیں، الم تکن ارض اللہ واسعہ، الم تکن کیا نہیں تھی، ارض اللہ زمین اللہ تعالیٰ کی، واسعۃً وسیع، فتہاجروا فیہا بس تم ہجرت کر جاتے اس میں، فاولئک تو یہی لوگ ہیں، مأواہم ٹھکانہ ان کا جہنم، جہنم ہے، وساءت اور کتنا برا ہے، مصیرا ٹھکانہ۔ اب دیکھیں پہلے بھی ذکر ہو چکا اس بات کا کہ مدینہ کی ہجرت کے بعد اسلام کے شروع میں ہر مسلمان جو مدینہ سے باہر رہتا تھا اس پر فرض کر دیا گیا تھا کہ وہ اپنے اپنے علاقے کو چھوڑ کر مدینہ جا کر رہے، اور اس کے پیچھے بھی مقصد تھے تاکہ وہ کفر کے شکنجے سے نکل جائے اور اپنے دین پر صحیح سے عمل کر سکے، اپنے دین کو قائم کر سکے، اور یہ بھی کہ مدینہ پہنچ کر مسلمانوں کی وہ قوت بڑھائے۔ اور جو استطاعت کے باوجود پھر بھی ہجرت نہیں کرتا تھا تو اس کے لیے اس آیت میں بڑی سخت وارننگ ہے، وعید ہے ایسے انسان کے لیے۔ تفسیر میں اس آیت کے نزول کے بارے میں کئی مختلف بیان ہیں، اس میں یہ ہے کہ مکہ میں جو ہے کئی لوگ تھے جنہوں نے اسلام تو قبول کر لیا تھا، اسلام قبول کر لیا تھا، لیکن انہوں نے پھر ہجرت نہیں کی، اپنے گھر بار کاروبار وہ لوگ چھوڑ کر نہیں گئے، تو کہا جاتا ہے کہ آیت ان کے بارے میں نازل ہوئی۔ جن مسلمانوں ہجرت نہیں کی، پھر یہ بھی ہوتا تھا کیونکہ انہوں نے ہجرت نہیں کی، اپنا دین ابھی ظاہر نہیں کیا ہے اور ابھی کافروں کے بیچ وہ لوگ رہ رہے ہیں، تو جب یہ کافروں کے لشکر جو ہیں مسلمانوں سے لڑنے آتے تھے تو یہ مسلمان جو ہیں جو جنہوں نے اپنا دین ظاہر تو نہیں کیا تھا لیکن مسلمان ہو گئے تھے تو ان کو بھی لایا جاتا تھا، ہے نا۔ اب اگر یہ مسلمان جو آئے ہیں اس کے مشرکوں کے لشکر میں، اگر یہ قتل ہو جاتے دوسرے گروپ کے جو مدینہ کے مسلمان ہیں ان کے ہاتھوں، ان کا تیر لگ گیا، تلوار لگ گئی، اور وہ قتل ہو جاتے اسی حالت میں کہ مشرکوں کے ساتھ آئے ہیں ان کی جمعیت بڑھاتے ہوئے، تو کیا ہوتا؟ تو اس پر یہ آیت کا نزول ہوا ان لوگوں کے بارے میں۔ کیا فرمایا جا رہا ہے کہ بے شک وہ جو فوت کرتے ہیں جنہیں فرشتے، جبکہ وہ لوگ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں۔
یعنی کہ جب فرشتے ان لوگوں کو فوت کرتے ہیں، اور کس حال میں فوت کرتے ہیں کہ وہ جو لوگ تھے وہ اپنی جانوں پر ظلم کر رہے تھے اس وقت. کیسے ظلم کر رہے تھے اپنی جانوں پر؟ ایک تو انہوں نے اپنا ایمان، اپنا اسلام ظاہر نہیں کیا، اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں ہجرت نہیں کی، جبکہ ہجرت کا حکم ہو گیا تھا، فرض ہو گئی تھی. اور پھر اب دشمنوں کے ساتھ ان کے لشکر میں آئے بھی ہیں. تو اب جب وہ فوت ہو رہے ہیں تیر وغیرہ لگنے سے، تو وہ اس حال میں فوت ہو رہے ہیں کہ وہ اپنی جانوں پر ظلم کر رہے ہیں، ہے نا. اسلام لانے کے باوجود وہ دارالکفر میں رہنا ان کا کیا تھا؟ اپنے جانوں پر ظلم کرنا تھا. اور اسی کے چکر میں یہ ساری چیزیں ہوئی کہ وہ آئے ان کے ساتھ، اور اب ان کو جو ہے قتل کر دیا جا رہا ہے، کیونکہ وہ دوسرے لشکر کے ساتھ ہیں، ہے نا. اور دیکھیں نا، مومن کے لیے کیا لازم ہے؟ سب سے پہلی بات کہ وہ دنیا میں کسی بھی کونے میں رہے لیکن مومن بن کر رہے، اور اسلام کے سارے تقاضے پورے کرے، جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں وہ پورے کرے. یہ لازم ہے مومن پر، کہیں بھی رہے وہ. لیکن اگر کسی ایسی جگہ پر ہے جہاں وہ ایک صحیح مسلمان بن کر نہیں رہ سکتا، اپنے فرائض ادا نہیں کر سکتا، تو پھر اس کو وہ جگہ بدل لینی چاہیے. اگر اس کا ماحول اس طرح کا ہے تو اس کو اپنا ماحول بدل دینا چاہیے، اور ایسی جگہ چلا جانا چاہیے جہاں اس کو اللہ کے دین پر عمل کرنا آسان ہو، وہاں وہ کر سکے عمل ٹھیک سے، اپنے فرائض ادا کر سکے، ہے نا. تو اب بتایا جا رہا ہے کہ ایسے لوگ جو اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہوئے فوت ہو جاتے ہیں، فرشتے ان کو فوت کرتے ہوئے پوچھتے ہیں تم کس حال میں تھے؟ فیما کنتم، ہاں تم کس حال میں تھے، یا تم اس حال میں کیوں تھے؟ تو یہ فوت ہونے والے کیا کہتے ہیں؟ یہ فوت ہونے والے کیا کہتے ہیں کہ کننا مستضعفین فی الارض، کہ ہم تو بہت ہی کمزور تھے زمین میں، نہایت کمزور اور بے بس تھے ہم تو. بہانے کریں گے. تو اسی لیے ہمارے کمزور تھے، ہم مجبور تھے، اس لیے ہم اللہ تعالیٰ کے دین پر نہیں چل پائے، اور نہ ہی اپنے دین کا ہم اظہار کر پائے. لیکن ان کا عذر یہ قبول نہیں کیا جائے گا، بالکل قبول نہیں کیا جائے گا. بلکہ فرشتے کیا کہیں گے ان کو؟ فرشتے کہیں گے الم تکن ارض اللہ واسعہ، کہ اللہ تعالیٰ کی زمین کیا وسیع نہیں تھی؟ فتہاجروا فیہا، کہ تم اس میں ہجرت کر جاتے. یعنی تم اس جگہ، اس حال میں اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہوئے کیوں رہے؟ اللہ کی زمین اتنی بڑی، اتنی وسیع ہے، تو اس میں تم ہجرت کیوں نہیں کر گئے؟ کیوں نہیں ہجرت کی تاکہ اپنے دین پر صحیح طرح قائم ہوتے اور اپنی دین کو بچا لیتے؟ تو فرمایا ایسے لوگوں کے لیے کیا فرمایا؟ فَأُولَٰئِکَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ، یہی لوگ ہیں کہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. وساءت مصیرا، اور کتنا برا ہے ٹھکانہ، کتنی بری ہے لوٹنے کی جگہ. مصیرا، بہت بڑی وائننگ ہے یہاں ایسے لوگوں کے لیے جو ایمان تو لے آئیں لیکن دنیا کے فائدوں کی خاطر دارالکفر میں رہنا پسند کریں، اور اپنے گھر بار کاروبار چھوڑنا گوارا نہ کریں، دین کو قربان کر دیں لیکن ان سب چیزوں کو قربان نہ کریں. تو فرشتے ایسے لوگوں کو فوت کرتے وقت ڈانٹتے بھی ہیں، اور ایسے لوگوں کے لیے جہنم کی وعید ہے، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، جو کہ بہت ہی بہت ہی زیادہ بری لوٹنے کی جگہ ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے کیا، کہ جو شخص کسی مشرک کے ساتھ مل کر رہے اور اسی کے ساتھ سکونت اختیار کرے تو وہ بھی اسی جیسا ہے. کیونکہ دیکھیں اب دن رات بالکل گھل مل کر انسان ایسے ماحول میں رہے گا تو انسان سے ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں، ایسے کام کر بیٹھتا ہے کہ پھر وہ کافروں میں ہی جا مل جاتا ہے، پھر انجام بھی انہی کے جیسا اس کا ہو جاتا ہے نا. تو ہمیں کیا اہم سبق مل رہا ہے اس آیت سے بھی؟ انما الاعمال بخواتیمها، کہ اعمال کا دامودار کس پر ہے؟ اس کے خاتمے پر. اگر کوئی انسان نیک کام کرتا تھا لیکن پھر دیکھیں ایسے لوگوں کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا ہو گیا، ایسے لوگوں کے ہاتھ وہ پڑ گیا، ایسے ماحول میں وہ چلا گیا جس کی وجہ سے وہ بھٹک گیا اور غلط کام کرنے لگا، ایسی جگہ چلا گیا جہاں اس نے دین پر عمل نہیں کیا، دین پر عمل کرنا اس نے چھوڑ دیا اس ماحول کے دباؤ میں آ کر، اور اسی حال میں پھر وہ مر گیا، تو اس کے آخری اعمال دیکھے جائیں گے اور نتیجہ پھر اس کا انجام جو ہوگا اسی آخری اعمال کے مطابق ہوگا. جس حال میں بھی موت آئے گی اسی حال میں انسان اٹھایا جائے گا.
جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں نا احرام کی حالت میں کوئی فوت ہوا ہے تو لبیک کہتا ہوا اٹھایا جائے گا. کوئی طالب علم ہے اور اسی راستے میں وہ علم کے راستے میں موت آ گئی تو وہ اس کا جو ہے فی سبیل اللہ لکھا جائے گی اس کی موت, ہے نا. اسی طرح اگر کوئی شخص اس حال میں مرے کہ وہ غلط کام کرنے والوں کے ساتھ تھا, غلط کام کر رہا تھا, شراب کی محفل میں تھا, انہی کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا تھا اور اسی وقت اس کی موت آ گئی تو وہ بھی پھر انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا. فی ما کنتم, کس حال میں تھے تم, فرشتے کہہ رہے ہیں نا. تو موت کا تو وقت معلوم نہیں کب آ جائے, اس لیے انسان کو ہر وقت دھیان رکھنا چاہیے کہ وہ کس حال میں ہے, کس حال میں کیا کر رہا ہے. کوئی ایسی جگہ تو نہیں جہاں اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں ہوتی ہیں, کوئی ایسا کام تو نہیں کر رہا جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا کام ہے. تو یہ بات یاد رکھنی چاہیے, فی ما کنتم. اور جب یہ یاد رہے گا تو انسان محتاط رہے گا نا کہ کہیں وہ اپنی جان پر ظلم تو نہیں کر رہا. اور جان پر ظلم کیا ہوتا ہے؟ ہر گناہ جو ہوتا ہے انسان اپنی جان پر ظلم ہی کر رہا ہوتا ہے, اور ظلم کی حالت میں مرنا یہ برے خاتمے کی دلیل ہے. اس لیے ہم دعا بھی کرتے ہیں. کون سی دعا؟ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الاخرہ. ہمارے تمام جو کام ہیں, معاملات ہیں, ان کا اچھا انجام ہو یا اللہ تعالیٰ. تو یہ دعا بھی آپ یاد کریں اور پڑھا کریں دل سے. اور کیا معلوم پڑ رہا ہے ہمیں, کیا سبق ہے ہمارے لیے؟ ہمارے لیے اس آیت میں یہ بھی سبق ہے کہ اگر کسی ماحول میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت مشکل ہو رہی ہے, کوششوں کے باوجود آپ اپنے ماحول کو سدھار نہیں پا رہے ہیں, تو پھر اس ماحول سے الگ ہو جائیں, ان غلط لوگوں سے دور ہو جائیں, کیونکہ اس میں ہمارا ہی انجام خراب ہونے کا ڈر ہے نا. اور چوتھی بات یہ کہ اسلام کا صرف دعویٰ کر لینا کافی نہیں, اس کے لیے پھر قربانیاں بھی کرنی پڑتی ہیں. کبھی کسی چیز کی قربانی, کبھی کسی چیز کی قربانی. اور یہ قربانی کیوں کرنی پڑتی ہے؟ تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کے فرما بردار اطاعت گزار ہو جائیں. اور اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہونے کے لیے قربانی یہ زندگی مانگتی ہے. نیکسٹ آیت دیکھتے ہیں, آیت 98. إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا. إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ, سوائے ان لوگوں کے جو کمزور ہیں. اب جو پچھلی آیت ہم نے پڑھی اسی کا ایک کنٹینیویشن ہے کہ ایکسیپشن کیا ہے. سوائے وہ جو کمزور ہیں, من الرجال, مردوں میں سے, والنساء, عورتوں میں سے, والولدان, اور بچوں میں سے, لا یستطیعون حیلتن, نہیں وہ استطاعت رکھتے کسی ہیلے کی, ولا یہتدون سبیلا, اور نہیں وہ پاتے کوئی راستہ. یعنی کہ وہ جو کمزور ہیں, بیمار ہیں, لاچار ہیں, معذور ہیں, سخت بڑھاپا ہے, مردوں کی بات ہو رہی ہے, مردوں میں سے, یا پھر جو عورتیں ہیں, عورتیں تو بیچاری ویسے ہی کمزور ہوتی ہیں, یا پھر بچے بالغ ہوں, یہ غیر بالغ بچے جو لڑکے ہوں یا لڑکیاں, اور یہ اس قدر کمزور ہیں, عاجز ہیں کہ استطاعت ہی نہیں رکھتے. لا یستطیعون, ان میں استطاعت ہی نہیں ہے, کوئی قوت ہی نہیں ہے کہ ہجرت کر سکیں, کوئی ہلا ہی نہیں ہے ان کے پاس. یہ ان کے پاس کوئی ہلا ہی نہیں کہ نکل سکے اس جگہ سے, نہ چھپ کر نکل سکتے, نہ کھلے عام نکل سکتے, اور نہ ہی ولا یہتدون سبیلا, اور نہ ہی ان کو کوئی راستہ پتا, نہ ہی کوئی راستہ پاتے اس جگہ سے نکلنے کا. پتہ ہی نہیں کہ کہاں جائیں, کدھر جائیں, کیسے جائیں, کیا طریقہ اپنائیں, کچھ پتہ ہی نہیں ہے. تو یہ سب مستثنا ہے ہجرت سے, ایسے لوگ ایکسیپشن رکھ دیے گئے. ٹھیک ہے. اور ہیلا جو بات آ رہی ہے یہاں, ہیلتن, کہ کسی ہیلے کی ان میں طاقت نہیں ہے, استطاعت نہیں ہے, تو ہیلا میں کیا آ جاتا ہے؟ ہر چیز آ جاتی ہے نا, کہ ان کے پاس وسائل نہیں ہے, ان کے پاس قوت نہیں ہے, طریقے نہیں معلوم, نہ مالی قوت, نہ جسمانی قوت, نہ کوئی اور ذریعہ. اور دیکھیں حدیث میں بھی آتا ہے کہ بعض مردوں کا بھی ذکر ہے, نام کے ساتھ آتا ہے, جیسے کہ عیاش ابن ابی ربیعہ, سلمہ ابن ہشام. یہ کیا تھے؟ یہ مکہ کے مشرکوں کی قیدوں میں جکڑے ہوئے تھے, اور ان کو وہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ ہی نہیں ملتا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے نام لے لے کر ان کے لیے دعائیں کی تھیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو نجات دلا دے. ٹھیک ہے. اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کے بارے میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں نا پہلے. وہ کہتے ہیں کہ میں اور میری ماں ان مستضعفین میں سے تھے، کیونکہ یہ جو تھے بچے تھے اس وقت، اور ماں نساء میں سے تھی. تو یہ ایکسیپشنل صورت بتا دی گئی. پھر آگے دیکھتے ہیں آیت 99. فَأُولَٰئِكَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ، بس یہی لوگ امید ہے اللہ یہ کہ درگزر کر دے ان سے. وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا، اور ہے اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والا، بہت بخشنے والا. کیا بتایا جا رہا ہے کہ قریب ہے عَسَى اللَّهُ. پہلے بھی میں نے بتایا تھا جب عَسَى اللہ اللہ تعالیٰ کے آتا ہے عصا کا ورڈ تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ وجوب، یقین کے معنی میں ہوتا ہے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو معاف کر دے گا. قریب ہے کہ اللہ ایسے لوگوں کو معاف کر دے، ان سے درگزر فرما دے، کیونکہ ان کی مجبوری ہے. مجبوری کی حالت تھی اس لیے وہ ہجرت نہیں کر پائے. اللہ تعالیٰ پھر ایسے لوگوں کو معاف کر دے گا. اور دیکھیں ہمارا اسلام کتنا خوبصورت ہے، کوئی ایسے چیز کا حکم نہیں دیتا جس کی انسان میں طاقت نہ ہو. اس کی طاقت کے باہر کوئی ایسی چیز کرنے کو نہیں دیتا جو اس کی طاقت کے باہر ہو، ہے نا. تو ایسے لوگ جو پیچھے استثناء تھے ان کے لیے کیا امید ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں معاف کر دے گا. پھر آگے فرمایا آیت 100 دیکھتے ہیں. وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور جو کوئی ہجرت کرے گا اللہ تعالیٰ کے راستے میں، یجد فی الارض مراغما کثیرا وسعہ، یجد فی الارض وہ پائے گا زمین میں، مراغمن جائے پناہ، کثیرن بہت سی، وسعہ اور وسعت. وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَمَن يَخْرُجْ اور جو کوئی نکلے گا، من بیتہ اپنے گھر سے، مہاجرن ہجرت کرتے ہوئے، إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ طرف اللہ کے اور اس کے رسول کے، ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ پھر پالے اسے موت، فقد تو تحقیق، وقع واقع ہو گیا، اجرہ اجر اس کا، علی اللہ اللہ پر، وکان اللہ اور ہے اللہ تعالیٰ، غفوراً بہت بخشنے والا، رحیمہ نہایت رحم کرنے والا. اب کیا بات بتائی جا رہی ہے؟ اب ہجرت کی فضیلتیں بتائی جا رہی ہیں، کیا فائدے ہیں، کیا فضیلتیں ہیں. کہ جو کوئی بھی یعنی کہ مرد ہو عورت ہو کوئی بھی، جو کوئی بھی ہجرت کرے گا اللہ تعالیٰ کے راستے میں، اللہ تعالیٰ کے خاطر اپنے گھروں سے نکلے گا، اپنے گھر بار چھوڑے گا، اپنے وطن چھوڑے گا، صرف اللہ تعالیٰ کی رضا پانے کے لیے، اپنے دین کو بچانے کے لیے، اپنے دین کو قائم کرنے کے لیے، جو بھی ہجرت کرے گا تو وہ کیا پائے گا؟ یجد فی الارض مراغمن کثیرا وسعا، تو وہ زمین میں جا پایا بہت سی جائے پناہ پائے گا اور وسعت پائے گا. جب انسان ہجرت کے بارے میں سوچتا ہے تو انسان کو بہت طرح کے خوف گھیر لیتے ہیں کہ اپنا گھر چھوڑوں گا، پتہ نہیں آگے سر چھپانے کی جگہ ملے نہ ملے، اپنا کاروبار وغیرہ سب چھوڑ کے چلا جاؤں، سارے آرام کی چیزیں چھوڑ دوں، نعمتیں چھوڑ کے چلا جاؤں، لیکن آگے دوسری جگہ روزی کہاں سے ملے گی، کہاں سے یہ آرام کی چیزیں آئیں گی، ہے نا. تو یہ سارے خطرے ہوتے ہیں نا انسان کو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو لوگ تھے مسلمان تھے ان کو بھی یہ خطرے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں مسلمانوں کو تسلی دے دی، بلکہ وعدہ دے دیا کہ جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں ہجرت کرے گا تو وہ پائے گا، یجد وہ پائے گا، یقینی بات ہے کہ وہ ضرور پائے گا. کیا پائے گا؟ مراغمن کثیرا، زمین میں اس کو مراغمن کثیرا پناہ گاہیں ملیں گی بہت سی. اور یہ جو ورڈ ہے نا مراغمن، مراغمن را غین میم سے ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے مٹی گرد و غبار. مراغمن میں بیسیکلی بہت ڈیپ میننگ ہے. مراغمن جیسے راغمہ انفہو کہتے ہیں کسی کی ناک خاک آلود ہونا، اسی لیے مراغمن کا جو مطلب آیا ہے، اس کا مطلب آیا ہے کہ اس کے دشمن ذلیل اور نامراد ہوں گے. دشمن کا ذلیل اور نامراد ہونا. اگر ہم دیکھیں مکہ کے حالات تو مشرکین مکہ جو تھے مسلمانوں پر بہت ظلم و ستم کر رہے تھے. جب مسلمان ہجرت سے پہلے مکہ میں تھے تو ہم دیکھ چکے سیرت میں کہ کس طرح ظلم و ستم ہوتے تھے مسلمانوں پر. لیکن جب ہجرت کا حکم آ گیا اور مسلمان مکہ کی طرف ہجرت کر کے مدینہ کی طرف چلے گئے، مکہ سے ہجرت کر کے،
تو وہاں مسلمانوں کا بہت استقبال ہوا، لوگوں نے ان کو ہاتھوں ہاتھ لیا مدینہ میں، اور ان کا یہ پرجوش استقبال دیکھ کر ان کے دشمن جو ان کو ستایا کرتے تھے ان کو کیسا لگا ہوگا؟ بتائیں، ذلیل ہوئے ہوں گے نا، رسوا ہوئے ہوں گے۔ اور پھر بعد میں بھی جب مدینہ میں ان کو اچھی پناہ گاہ مل گئی اور مسلمان اور زیادہ قوت پا گئے، مضبوط ہو گئے، اور پھر جب انہوں نے مشرکین جو دشمن تھے ان پر بعد میں غلبہ پا لیا تو اور بھی زیادہ وہ ذلیل اور خوار ہوئے۔ تو اسی بھی چیز کی بات ہو رہی ہے کہ وہ پائیں گے زمین میں مراغمن کثیرہ وسعہ، کہ وہ زمین میں بہت سی جائے پناہ پائیں گے اور وسعت پائیں گے، اور مراغمن کے دشمن ان کا ذلیل اور خوار ہوگا۔ اور کیا پائیں گے؟ وسعاتن، بہت بڑی کشادگی بھی پائیں گے، وسعت پائیں گے، دنیا کے وسائل بھی ملیں گے، رزق میں بھی وسعت ملے گی۔ اور ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ کس طرح سچ ہوا ہے نا۔ مسلمان جب مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے چلے گئے تو کیا تھا، سب کچھ اپنا چھوڑ کر گئے تھے، خالی ہاتھ، پھٹے پھٹے کپڑوں میں، ننگے پاؤں، نہ کوئی سواری، نہ کچھ، خالی جیبیں، سب کچھ لٹا کر جو ہے مکہ میں پھر مدینہ کی طرف گئے تھے۔ لیکن ہم کیا دیکھتے ہیں، کچھ ہی وقت کے بعد وہ مدینہ میں پھر بڑے بڑے تاجروں میں سے ہو گئے، جیسے کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بھی پھٹے حال پہنچے تھے، لیکن تھوڑے ہی دنوں میں بڑے تاجر ہو گئے تھے۔ تو کیا تھا، جو مکہ میں جو تنگی تھی وہ مدینہ کی وسعت میں بدل گئی ہے نا۔ تو یہ ہیں اللہ تعالیٰ کے وعدے، اور یہ وعدے صرف صحابہ اکرام تک نہیں تھے بلکہ قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے ہیں یہ وعدے، بشرطے کہ وہ خالص ہوں، دین کی خاطر، اللہ تعالیٰ کی خاطر خالص ہوں، تب یہ وعدے پورے ہوں گے۔ اور پھر آگے ایک اور حقیقت بیان ہو رہی ہے، کیا بتایا جا رہا ہے؟ وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، کہ جو کوئی نکلے گا اپنے گھر سے ہجرت کرتے ہوئے طرف اللہ کے اور اس کے رسول کے، ثُمَّ يُدْرِكُ الْمَوْتَ، پھر پا لے اس کو موت، فقط وقع اجرہ علی اللہ، تو تحقیق واقع ہو گیا اجر اس کا اللہ پر۔ کیا مطلب ہے کہ اگر کوئی اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کے لیے گھر سے نکلتا ہے لیکن راستے میں ہی اس کو موت آ جاتی ہے، ابھی وہ پہنچا بھی نہیں اس جگہ تک جہاں جانا تھا اسے، لیکن مخلص ہو کر نکلا تھا، نیت اس کی سچی تھی، تو گھر سے نکلتے ہی اس کا اجر ثابت ہو جاتا ہے، واقع ہو جاتا ہے۔ خالد ابن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ حبشہ کی طرف ہجرت کے لیے مکہ سے نکلے تو راستے میں ہی ان کو ایک سانپ نے کاٹ لیا اور وہ مر گئے۔ تو لوگوں کے دل میں خیال آیا کہ ابھی تو یہ راستے میں ہی تھے، ابھی منزل تک تو پہنچے نہیں، تو ان کو تو ہجرت کا اجر نہیں ملے گا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی اور یہ بات فرما دی کہ اجر تو ثابت ہو گیا جب خالص نیت سے گھر سے نکل گیا ہجرت کے لیے۔ اسی طرح آپ نے دیکھا تھا بنی اسرائیل کے اس شخص کا قصہ جس نے 99 قتل کیے تھے، اور پھر وہ عابد کے پاس گیا کہ میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، میری توبہ ہو پائے گی کیا؟ تو عابد نے منع کر دیا، نہیں ہوگی، تو اس نے اس کو بھی قتل کر دیا، 100 پورے کر لیے۔ پھر وہ کسی عالم کے پاس گیا تو عالم نے اس کی کہا کہ ہاں بے شک تیری توبہ اور اللہ کے بیچ کون حائل ہو سکتا ہے، اور اس کو ایک ایسی جگہ بتائی، اس کی رہنمائی کی اس جگہ کی جہاں جا کر وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگے۔ اب وہ نکل جاتا ہے نا اپنے گھر سے دوسری بستی کی طرف، تو ہجرت کر رہا ہے نا، وہ توبہ کر کے وہ نکل رہا ہے دوسری طرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے، وہاں نیک کام کرنے کے لیے، لیکن راستے میں اس کو موت آ جاتی ہے۔ اب راستے میں موت آ جاتی ہے تو فرشتے آتے ہیں اس کی جان، اس کی روح کو لے جانے کے لیے۔ اب کون سے فرشتے لے جائیں گے؟ رحمت کے فرشتے لے جائیں گے یا دوسرے والے لے جائیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ کا کیا حکم ہوتا ہے کہ زمین ناپ لی جائے کہ وہ کون سی زمین کے قریب تھا، جو جگہ چھوڑی اس کے قریب تھا یا جدھر وہ جا رہا ہے نیک بستی نیک لوگوں کے بیچ وہ قریب ہے۔ تو جب زمین ناپی گئی تو اللہ تعالیٰ نے جدھر وہ جا رہا تھا اس آدمی کو اس کے قریب کر دیا اس زمین کے۔ تو فائنلی کیا حکم ہوا کہ رحمت کے فرشتے پھر اس کو لے کے گئے اور اس کو مطلب اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت لکھ دی ہے نا، اس کی بخشش ہو گئی۔ اس کی کس وجہ سے؟ اس کے خالص نیت تھی اس کی، اور وہ نکل چکا تھا، ہجرت کر چکا تھا اور راستے میں فوت ہو گیا۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے کیا فرمایا؟ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور ہے اللہ بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا۔
جب انسان ہجرت میں نکل جاتا ہے نا تو اس کے سارے گناہ پچھلے بھی معاف ہو جاتے ہیں. تو اب ہمیں کیا پتا چلا یہاں سے بھی کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی خاطر کچھ چھوڑتا ہے اللہ اس کو اس سے بہتر معاوضہ دیتا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. وقتی طور پر ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ ہمارا بہت بڑا نقصان ہو گیا، ہمیں بہت تکلیفیں پہنچ گئی، ہمارا سب کاروبار ٹھپ ہو گیا، لیکن پھر آگے چل کے لانگ ٹرم میں اس سے بہتر چیز اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے. مراغمن کثیرہ وسعہ. ٹھیک ہے. اور ایک اور جو امپورٹنٹ بات پتہ چلی کہ ہر کام میں نیت دیکھی جاتی ہے. نیت، یہ جو ہجرت کے فائدے ہیں جو بتائے گئے ہیں اس آیت میں، یہ بھی تبھی حاصل ہوں گے جب نیت جو ہے نیت بالکل اللہ تعالیٰ کے لیے خالص ہوگی. ٹھیک ہے. اور ہجرت آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ہجرت کس کو کہتے ہیں یہ بھی دیکھ لیجئے. ہجرت، مین ہجرت تو وہی تھی جو مکہ سے مدینہ جانے کے لیے حکم آیا تھا، اصل ہجرت وہی تھی. لیکن پھر اگر اسی جیسے حالات ہوں اور انسان جو ہے اپنی رہنے کی جگہ کو چھوڑ کے اور سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے دوسری جگہ جائے تو وہ بھی ہجرت ہے. اور دوسری چیز کیا ہے؟ گناہوں کو چھوڑنا، اپنی بری عادتوں کو چھوڑنا، یہ بھی ہجرت ہے. انسان ہر اس چیز کو چھوڑ دے جس کو اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ہے، تو یہ بھی ہجرت ہوتی ہے، اس کا بھی ثواب ہے. تو دیکھ لیں ہمیں اب کس کس چیز کی ہجرت کرنی ہے. چلیے یہیں تک رکھتے ہیں، آج آیت 100 تک تفسیر. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.